अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाज़िर हुए हैं क्लास 10th का दरख्शां हिस्सा दोम का चैप्टर नंबर आज 18 आज के दरमियान आज आपके सामने हम लेकर हाज़िर हुए हैं। माक़बल में आप देख रहे हैं कि गाहे बगाहे आपको सबक दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। और आज 1 तारीख़ है। मेरे ख़्याल से ऐसा लगता है कि 10 से 11, 12, 13 तारीख़ तक ये सारे के सारे चैप्टर क्या हो जाएंगे, क्लोज़ हो जाएंगे। ठीक है ना। चूँकि 18 तक तो हो गया, बस 32, 33 तक तो ये है, तो सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव का सिलसिला शुरू होगा और फिर गाहे बगाहे आपका टेस्ट भी लिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। उससे होगा यूँ कि आपकी तैयारी के अंदर एक जान पड़ जाएगी और आपकी तैयारी जो है वो बेहतरीन और भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 9 से लेकर 12 तक की उर्दू की तैयारी कराई जा रही है। सारी बातें तो माक़बल में हमने ज़िक्र कर ही दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं, बिला ताख़ीर पढ़ लेते हैं। कहते हैं यानी कि पहले शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आज के सबक जो हैं जगन्नाथ आज़ाद साहब के बारे में आज के सबक में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इनका लिखा हुआ नज़म इंडिया गेट इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगले वाले सबक में हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर देखेंगे। कहते हैं जगन्नाथ आज़ाद मुहक्किक भी थे और शायर भी। क्या थे? मुहक्किक भी थे और शायर भी थे, यानी तहक़ीक़ करने वाले को क्या कहा जाता है बाबू? मुहक्किक। और इन दोनों हैसियतों से उनकी अहमियत मुसल्लम मानी जाती है। जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है वह गज़ल गोई और नज़म निगारी पर भी यकसा दस्तरस रखते थे। उनके वालिद तलोक चंद महरूम भी शायर थे, चुनांचे कहा जा सकता है कि शायरी उन्हें विरासत में मिली थी। अब जाहिर सी बात है इनके वालिद साहब जो थे तलोक चंद, वो भी क्या थे? शायर थे। तो इनके लड़के जो हुए यानी कि जगन्नाथ आज़ाद साहब, ये भी क्या हो गए? जगन्नाथ आज़ाद ये भी शायर हुए। समझ रहे ना। तो कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि इन्हें जो क्या कहते हैं, इसको शायरी जो मिली है वो विरासत में मिली है, यानी कि बाप दादा से मुंतकिल होकर इन तक आया है। समझ रहे बाबू। आइए कहते हैं जगन्नाथ आज़ाद 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को ईसा खेल में पैदा हुए, जो पाकिस्तान के ज़िला मियानवी की तहसील है। इब्तिदाई तालीम उन्होंने घर ही पे अपने वालिद से हासिल की, जो एक स्कूल टीचर भी थे। पहले कलोर कोट के एक स्कूल में उनका दाखिला 3रे दर्जे में हुआ। 12 बरस की उम्र में उन्होंने मेडिल का इम्तिहान पास किया। उसके बाद उनका दाखिला मोहन राय हिंद हाई स्कूल मियानवाली में हुआ, जहाँ से उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। समझ रहे ना। मतलब ये कि इन 12 साल की उम्र में मिडिल का इम्तिहान ये पास किए और 8वां पास किए। फिर उसके बाद हाई स्कूल में इनका तबादला हो गया। मैट्रिक का इम्तिहान जो है 2 सालों के बाद फिर ये क्या किए, पास किया। उसके बाद जब वालिद का तबादला रावलपिंडी हो गया तो वहाँ के DAV कॉलेज में दाखिला लिया। फिर उसके बाद 1933 ईस्वी में FA का इम्तिहान पास किया। फिर गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से BA किया। 1942 ईस्वी में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़ारसी ज़बान और अदब में ऑनर्स की डिग्री हासिल की और उसी मजमून में 1944 ईस्वी में MA किया। समझ रहे ना। गोया कि यहाँ पे जितनी भी आप तारीख़ देखिए तो यहाँ पे जगन्नाथ आज़ाद के बारे में बताया जा रहा है और उनकी वो दास्तानें बताई जा रही है जिस पलों में जिस गुज़िश्ता समय में इन्होंने जो काम किया था उसका यहाँ पर जिक्र कर दिया गया। आगे कहते हैं जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो वो सितंबर 1947 ईस्वी में दिल्ली आ गए, लेकिन पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ हमेशा कायम रहा। ठीक है ना। चूँकि पहले तो ये पाकिस्तानी के अंदर मतलब बाद में ना ये पाकिस्तान के ये ज़िला में पड़ गया जब देश के अंदर विभाजन हुआ, जब देश बटा तो बहरहाल जिस जगह से इनकी पैदाइश थी, जहाँ जिस जगह पे पैदा हुए थे तो उनसे लगाव था, जिस वजह से कहा कि पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ हमेशा कायम रहा। जगन्नाथ आज़ाद ने मुख्तलिफ़ किस्म की नौकरियाँ की और आखिर में जम्मू यूनिवर्सिटी में उन्हें सदर शोबा उर्दू का ओहदा मिला।
وہ اس منصب پر 1983 ء تک رہے، پھر پروفیسر ایمریٹس بنا دیے گئے۔ یہ اعزاز ان کے لیے تاحیات تھا، یعنی کہ یہ پروفیسر جب ان کو بنا دیا گیا تو پروفیسر جو ہے وہ جب تک وہ زندہ رہے تب تک پروفیسر کے عہدے پہ یہ فائز رہیں اور پھر یہ اپنا کام جو ہے انجام دیتے رہیں۔ محقق کی حیثیت سے انہوں نے بہت اہم خدمات انجام دی۔ ان کا شمار ماہرین اقبالیات میں ہوتا ہے۔ شاعری میں انہوں نے غزل کے ساتھ ساتھ نظموں میں بھی اپنی ایک خاص پہچان بنائی۔ وہ ترقی پسند دور کے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اپنی غزلوں اور نظموں میں کلاسیکی اور روایتی رنگ کو پھیکا نہیں پڑنے دیا۔ روایتی رنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کہ ماضی میں گزرا ہوا جو پل ہوتا ہے نا، اور اسی کو بیان کرنا، اسی کو کہتے ہیں روایت، سمجھ رہے نا بابو؟ اور کلاسیکی وغیرہ تو آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے اپنے غزلوں کے اندر اور نظموں کے اندر ان دونوں چیزوں کی کیا کہتے ہیں روایت کو پھیکا پڑنے نہیں دیا، ان چیزوں کو زندہ رکھا۔ اخیر میں کہا کہ 25 جولائی 2004 عیسوی کو ان کا انتقال دہلی میں ہوا، یعنی اس طرح سے جگن ناتھ آزاد جو ہے وہ اس دنیا سے چل بسے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ رہا آپ کے درمیان جگن ناتھ آزاد کے متعلق مختصر سا معلومات جس کو آپ نے پڑھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلیے اب اس کے آگے ہم دیکھ لیتے ہیں انڈیا گیٹ کیا ہے۔ انہوں نے جو نظم لکھا ہے انڈیا گیٹ کے اوپر، تو اس نظم کو دیکھیں گے اور باریکی سے سمجھیں گے۔ کہتے ہیں انڈیا گیٹ کی رفت نگاہوں پہ محیط۔ رفت کے معنی کیا ہوتا ہے بابو؟ بلندی۔ تو انڈیا گیٹ کی بلندی ایسی ہے جو بالکل پانی کی طرح ظاہر ہے، صاف شفاف ہے کہ اس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا کہ وہ اتنا بلند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ ہمارے سامنے وہ ظاہر ہے کہ انڈیا گیٹ کی جو رفت ہے وہ کیا ہے؟ وہ نگاہوں پہ محیط ہے، یعنی ہماری نگاہوں کے بالکل سامنے ہے۔ انڈیا گیٹ و تاریخ کا ایک باب جلیل مطلب وہ تاریخ کا ایک دروازہ ہے۔ انڈیا گیٹ جو ہے وہ تاریخ کا ایک کیا کہتے ہیں، وہ ایک تاریخی گیٹ ہے۔ انڈیا گیٹ و افرنگ کی تعمیر جمیل۔ انڈیا گیٹ و اغیار کی نصرت کا نشان۔ انڈیا گیٹ و اپنوں کی غلامی کی دلیل۔ کیا کہا؟ انڈیا گیٹ جو ہے وہ افرنگ کی تعمیر جلیل کا مطلب کیا ہوا کہ وہ فرنگی کسے کہتے ہیں؟ انگریزوں کی تعمیر کی ہوئی وہ چیزیں ہیں، سمجھ رہے نا؟ اس کے بعد انڈیا گیٹ جو اغیار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غیر، تو غیر کی نصرت کا نشان ہے۔ نصرت کے معنی ہوتا ہے مدد، تو یہاں پہ انڈیا گیٹ جب بنا تھا تو وہاں پہ غیروں کی مدد تھی نا، اپنی تو ہے نہیں۔ اور اس کے بعد کہا انڈیا گیٹ وہ اپنوں کی غلامی کی دلیل، یعنی کہ انڈیا گیٹ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنوں کی غلامی کی دلیل ہے، کہ یعنی جب انڈیا گیٹ تھا مطلب بن رہا تھا تو اس وقت ہم لوگ کیا تھے؟ غلام تھے، اور کسی کے ماتحت ہم لوگ کام کیا کرتے تھے، سمجھ رہے نا؟ اور اخیر میں انہوں نے بڑی عمدہ جملہ کہا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے، بس بنے رہیے۔ آگے کہتے ہیں قشور ہند کے جانباز محبان وطن، خون سے سینچنے نکلے ہیں پیرایوں کا چمن۔ ایک سیلاب شجاعت کا بڑھا آتا ہے، کہیں دجلی کی ہے لہریں، کہیں امواج جمن۔ کہتے ہیں قشور ہند کے مطلب کیا ہے کہ ہندوستان کی طرف اشارہ ہے، یعنی اور محبان وطن سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وطن سے محبت کرنے والے لوگ۔ تو کیا کہا کہ اس ہندوستان سے اپنے وطن سے محبت کرنے والوں کی جاں بازی کی یہ دلیل بھی ہے کہ کس طرح سے اپنے ہندوستان کے جاں بازوں نے، اپنے ہندوستان کے لوگوں نے کس طرح سے لڑائی کی، اور لڑائی کر کے کس طرح سے اس کو مطلب اس انڈیا گیٹ کو آزاد کرایا، اپنے دیش کو آزاد کرایا۔ خون سے سینچے نکلے ہیں پیرائیوں کا چمن، اسی کو کہا کہ کس طرح سے خون سے سینچے، اور سینچنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس چمن کو پھر سے اپنا لہلہاتا ہوا چمن بنا دیے۔ ایک سیلاب شجاعت کا بڑھا آتا ہے، کہیں دجلے کی ہے لہریں، کہیں امواج جمن۔ یہاں پہ دجلہ ایک دریا کا نام ہے، اور امواج یہ موج کی جمع ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جب شجاعت یعنی بہادری کا جب سیلاب بڑھا آتا ہے نا، تو یہاں پر اصل یہ دجلہ سے تعبیر اس لیے کیا ہے کہ یہ بہتا ہوا ندی ہے، اور یہ ایک ایسا ندی ہے جو عراق، شام اور ترکی سے ہوتے ہوئے یہ کئی جگہوں کا، کئی دیشوں تک کا یہ محیط کیے ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ترکی سے نکلتا ہے، دریا دجلہ جو ہے آپ دیکھیں گے ترکی کے پہاڑوں سے نکلتا ہے،
اور شام عراق ہوتے ہوئے پھر یہ بہت ساری جگہوں پہ یہ پھیل جاتا ہے۔ خلیج وغیرہ کے اندر بھی یہ کیا ہو جاتا ہے، پھیلتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو جس طرح سے یہ لہریں رکتی نہیں ہیں، یہ لہریں جو ہے اپنا راستہ بناتے ہوئے چلی جاتی ہے، اسی طرح سے ایک سیلاب آتا ہے بہادری کا اور پھر کیا کر لیتا ہے، اسے اپنا لیتا ہے، یعنی اپنے دیش کو آزاد کر لیتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے بھی اپنے ہندوستان کی تاریخ پڑھے ہیں تو ٹھیک۔ اس کے بعد کہا وہ کیا جوش تحور تھا اشد غنی ہر قدم سے آیا حسرت شمشیری، مطلب وہ کیا جوش تھی، وہ کیا طاقت تھی کہ ہر قدم سے تلوار چلانے کی کیا تھی، حسرت ظاہر ہوتی تھی۔ بھوک ہر شخص کو جاں باز بنا دیتی ہے اور افلاس رہے منزل حب الوطنی، یعنی کہ انسان کو جو ہے بھوک جب تڑپاتی ہے نا تو اس کو جاں باز بنا دیتی ہے۔ اسی طرح سے تو اس وقت جو ہوا تھا، جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ جب یہ ہمارا دیش آزاد ہو گیا تھا، لوگ کتنی کٹھنائیوں میں، کتنی پریشانیوں میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور پھر کیا تھا ان کو اب جینے کی چاہتے، جینے کی امیدیں چھٹ گئی تھیں۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے لڑا اور اپنے وطن سے محبت کی خاطر اسی کا حب الوطنی اپنے انہوں نے اپنی افلاس کو اپنے وطن کی محبت کے منزل کو ٹھہرایا، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ بھوک کی وجہ سے جو لڑائیاں لڑیں اور محبت وطن کی محبت بھی رہی اور اسی کو اپنا منزل بھی ان لوگوں نے مان لیا، تو ہوا بھی ایسا ہی کہ جب مانا تو پھر دیکھیے کیا سے کیا نہیں ہو گیا، اینٹ سے اینٹ بجا دیا ڈنکا کے چوٹ پہ، پھر کیا ہوا، اپنی آزادی کے پرچم لہرا دیے، ٹھیک ہے نا۔ اسی کو کہا کہ بھوک ہر شخص کو جاں باز بنا دیتی ہے اور افلاس رہے منزل حب الوطنی، یعنی کہ مفلسی جو ہے، غریبی جو ہے، وہ وطن سے محبت کی ہی منزلیں کی راہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ آگے کہا کہ سامنے دیدہ مشتاق کے موجود ہے کیا، زندگانی کے خزانے سے مفقود ہے کیا، اوج افلاک تیری منزل مقصود ہے کیا، انڈیا گیٹ کی رفت ہے نگاہوں پہ محیط۔ لیکن یہاں پہ کہا کہ سامنے دیدے مشتاق کے موجود ہے کیا، یعنی کہ سامنے دید یعنی دیکھا جو جا رہا ہے سامنے میں، اور مشتاق کے مطلب ہوتا ہے چاہت رکھنے والا، تو یہ چاہت جو ہے وہ کیا ہے، اور زندگی کے خزانے سے مفقود کیا ہے، کیا مقصد ہے، اور اوج افلاک یعنی کہ افلاک کے معنی کیا ہوتا ہے، یہ جو ہے فلک کی جمع افلاک ہے، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے بابو، آسمان، تو آسمان کی بلندی تیری منزل مقصود ہے کیا، ٹھیک ہے نا، انڈیا گیٹ کی رفت ہے نگاہوں پہ محیط۔ مطلب یہ کہنے کا ارتھ یہ ہے کہ شاعر نے اس نظم میں انڈیا گیٹ کی عظمت کا ذکر بھی کیا ہے اور تاریخ کا ایک روشن باب بھی رہا ہے انڈیا گیٹ، سمجھ لینا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی احساس بار بار انسان کو ستاتا ہے کہ ہم اپنی عظمت کو کیسے بھلا دیے، اپنی عظمت کی پہچان کے لیے دوسروں کے دست نگر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی پہچان خود سے نہیں بنا پائیں، ہماری پہچان جو ہے وہ کسی اور کی بنائے ہوئے چیزوں سے ہوتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑی افسوس کی بات ہے۔ تو ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ہماری پہچان بنے، جس سے ہمارا دیش کا نام کیا ہو، روشن ہو، سمجھ رہے نا۔ اسی چیز کو یہاں پہ شاعر نے حمیت کو للکارا ہے، مطلب انسان کے جذبہ کو، انسان کی کیا کہتے ہیں اس کو، انسان کی خودداری کو یہاں پر للکارا ہے اور کہا ہے کہ دوسروں کی بنائی ہوئی چیزیں، دوسروں کا کیا ہوا کام پہ ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فخر تو تب ہوتا ہے جب ہم خود سے کریں یا وہ چیزیں ہماری اپنی رہے تب، سمجھ رہے نا۔ تو یہ رہا آپ کے درمیان انڈیا گیٹ جو نظم ہے بیان کیا گیا، اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جگن ناتھ آزاد نے کس طرح سے فوجیوں کو اور نوجوانوں کو للکارا ہے اس کے اندر، اور جس کے اندر بھی تھوڑی سی ضمیر ہوگی، خواہ وہ کوئی بھی ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جو بھی ہو، نوجوان ہو، تو وہ ساری باتیں اس کو کیا کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کو دوسری کی بنائی ہوئی چیزوں پر کیا کرنی چاہیے، فخر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں پہ فخر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ رہا آپ کے درمیان جگن ناتھ آزاد اور ان کا لکھا ہوا نظم انڈیا گیٹ، جس کو آپ نے پڑھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔